पी के में ऐलान हुआ है कि जी 14 अगस्त नहीं मनाएंगे। मैंने कहा क्यों भाई? कह वो जो धमाका हुआ ना बाजोड़ में, फिर सियासी तंजीम का भी कहा, उसने भी ऐलान किया हम नहीं बनाएंगे। मैंने कहा जिन लोगों को की शहादतें हुई ना, जिनको गम पहुंचा, उनका गम समझ में आता है। वो अगर किसी बेस पे कह रहे हैं हमने इस दफा नहीं मनाना, बाज लोग ईद से एक दिन पहले मैयत हो गई तो वो कहते हैं हम ईद नहीं मनाएंगे। शर्म तो जायज नहीं है ये, लेकिन ये कि उसकी तो कोई लॉजिक बनती है ना, उसकी कोई लॉजिक बनती है कि लाशें इतनी, उन बेचारों का जो धमाके में हाल क्या हुआ है, कैसे बाप और भाइयों के टुकड़े पड़े हुए हैं। लेकिन तो सियासी तंजीम किस बेस पे कह रही है कि 14 अगस्त नहीं मनाना? तुम तो सियासत इस मुल्क में कर रहे हो और तुम मुल्क से नफरत के इजहार किस बेस पे कर रहे हो? तुम तो इसी मुल्क को तो तुमने कैश कराया है, इसी मुल्क की तामीर और तरक्की और हुब्बुल वतनी के नाम पे तुम वोट मांग रहे हो और आज तुम कह रहे हो 14 अगस्त। इसका मतलब तुम शख्सियतों पे मुल्क को कुर्बान कर रहे हो, मुल्क पे शख्सियतों को कुर्बान नहीं कर रहे हो। हम मानते हैं जिन शख्सियतों को बुरा कहा जाता है बहुत सी बुरी नहीं होती, जिन शख्सियतों को अच्छा कहा जाता है वो बहुत सी अच्छी नहीं होती। हम ये हकीकत मानते हैं, इसमें बहुत कुछ होता है, एस्टेब्लिशमेंट के भी दखल होते हैं, सियासी लीडरों का भी होता है, मीडिया का भी होता है। भाई किसी भी शख्सियत से अकीदत मोहब्बत इतनी नहीं कि रियासत को उस पर हम दाव पे लगा दें। सबसे पहले क्या है? रियासत है, अपना घर है। दुनिया में कोई मुल्क मैंने नहीं देखा जो जिसकी लोग अपने मुल्क से नफरत करते हो। ऐसा जहर यहां पर घोल के डाल दिया है। बाद सहाफी भी ये काम कर रहे हैं, बहुत से लोग मुतहर्रिक हैं, और हमारी बेवकूफ आवाम ये नहीं देख रही कि आप जब कंट्री से नफरत करोगे तो नुकसान किसका है? तुम क्या तरक्की करोगे इसमें? 2 टके की तुम्हारी दुनिया में औकात नहीं रहेगी। फिर ये जब चीजें गुजरती हैं जो केपीके में, मैं उन मखसूस लोगों की बात कर रहा हूं कि अगर वो 14 अगस्त नहीं मना रहे, उनको एक गम पहुंचा है, तो जाहिर है किसी का एक गम तो गम होता है ना। लोग ईद मनाना छोड़ देते हैं, हालांकि तो मजहब का हुक्म है, लेकिन पूरी कौम ये बातें करना शुरू करते हैं हमने 14 अगस्त नहीं मनाना, हमने जनाब वो झंडा जलाना है, हमें झंडे नहीं लगाने। इसका मतलब तुमसे बड़ा बेवकूफ इस कायनात में पैदा, फिर जो कुछ तुम्हारे साथ हो रहा है बिल्कुल ठीक हो रहा है, फिर इस कौम के साथ यही होना चाहिए जो हो रहा है इसके साथ। वतन से ज्यादा तंजीमों और जमातों को आपने, इदारों को अहमियत देना शुरू कर दी है। किसी इदारे की नफरत में इतना आगे मत बढ़ो कि मुल्क से समझौता, मुल्क से मोहब्बत छोड़ दो, और किसी इदारे की या जमात की अकीदत में भी इतना आगे ना बढ़ो कि मुल्क से मोहब्बत खत्म कर दो। मुल्क मकसद है भाई, इदारे और जमातें मकसद नहीं है। बल्कि हम तो आगे बढ़ के कहते हैं कि मुल्क की मोहब्बत में गधे को भी बाप बनाना पड़े ना, बना लो आप, मुल्क पहले है। हमने ये बड़ा जुमला बचपन में सुना, एक साहब का बड़ा फड्डा चल रहा था किसी से। मैंने कहा ये तो आप, इसका आपसे इतना बड़ा फड्डा चल रहा है और फिर भी आप इससे दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हैं। कह रहे हैं यार मजबूरी में गधे को भी बाप बनाना पड़े तो क्या होता है, क्योंकि महल्ले का दादा है, मैं दुश्मनी करूंगा, जो थोड़ा बहुत मैं हूं ना वो भी उससे भी जाऊंगा। अपने जाती मफाद में ये चीजें लोगों की समझ में आती हैं, जहां अपना जाती मफाद हो। कितने जालिम लोग आते हैं, महल्ले के दादे होते हैं, बदमाश होते हैं, लोग कहते हैं जी इनके खिलाफ बयान मत करें, और कर भी नहीं रहे होते। उनको पता है कि बयान किया उड़ेगा, बड़ी तमीज से यसर कर रहे होते हैं। वो एक दौर था ना, बड़ी महल्ले में बड़े बड़े दादाओं की हुकूमत रही है, कराची में भी, पंजाब में भी, और सारे उनके जब जा रहे हैं झुक झुक के मिल रहे हैं, तो उनसे पूछो तो कहते हैं यार मजबूरी में गधे को क्या बनाना पड़ता है बाप। ये मजबूरी आपकी जाती है, यहाँ रियासत की मजबूरी है। मुल्क तबाह हो रहा है भाई, सबका नुकसान होगा इसमें, गैरों के हाथ में चला जाएगा। और बाज दफा जिसको आप गधा कह के बाप बना रहे होते हो वो गधा होता नहीं है, गधे आप होते हो, इसलिए आपको लग रहा होता है वो। इतना कुछ मैं किसी की फेवर में बयान नहीं कर रहा, ना मैं किसी के नेगेटिव में बयान कर रहा हूं। मेरे बयान को किसी जमात के फेवर में या नेगेटिव ना लेके जाएं। मैं एक उसूल और ज़ाब्ता बयान कर रहा हूं। भाई कंट्री क्या है? पहले कंट्री से मोहब्बत, ये हमारे मजहब का हुक्म है। आप कह सकते हो इस्लाम में कंट्री नहीं है, इस्लाम में खिलाफत है, लेकिन वो सिमट के जब टुकड़ों में तकसीम हो गई है तो अब जितने टुकड़े बच गए हैं उनको तो बचाना है ना। तो ये भी तो इस्लाम का हुक्म है भाई। सऊदी अरब भी एक रियासत बन चुकी है और बहुत सारे कंट्री है, तुर्की एक रियासत है, पाकिस्तान एक रियासत है। अब आप इनको तबाह करना शुरू कर दो तो इससे एक थोड़ी हो जाएंगे, इससे जो जितने हैं वो भी। तो हम कहते हैं भाई सऊदी अरब की भी हिफाजत की जाए, तुर्की की भी हिफाजत की जाए और पाकिस्तान की भी हिफाजत की जाए। कोई भी चीज जो सऊदी अरब को तबाही की तरफ लेके जाए उसके भी हम खिलाफ हैं, चाहे वहां के बादशाह जालिम हो या आदिल हो, इससे हमें बहस नहीं है। सऊदी अरब में बादशाह आदिल बादशाह है या जालिम बादशाह है, हमने बादशाह को थोड़ी देखना है भाई, हमने किसको देखना है? रियासत को देखना है। इस पे बहस करके क्या करना है कि बादशाह सलामत जालिम है या आदिल है, ये दूसरे दर्जे की बहस है। लेकिन रियासत पे समझौता नहीं किया जा सकता, उसके साइड इफेक्ट बहुत खतरनाक हैं। इतनी 2 और 2 4 की तरह बात है जो आज आवाम की खोपड़ी में नहीं आ रही है। कोई सियासी लीडरों की बातों में आ रहा है, कोई सहाफियों की बातों में आ रहा है, और जनाब मुल्क के झंडे जलाए जा रहे हैं, पासपोर्ट जलाया जा रहा है, और नीचे कमेंट्स करने वाले उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं। दिल खून के आंसू नहीं रोएगा क्या कि यार तुम तो बैरूनी प्रोपेगेंडे का जो इस्लाम दुश्मन कुव्वतें चाहती हैं, तुम तो बड़े आराम से वो खुद ब खुद कर रहे हो, उनको तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। आप इस्लामी तारीख उठा के देखो, बनु उमैया से लेके आज तक कभी भी इस्लाम दुश्मनों के हाथों मैदान जंग में हम तबाह नहीं हुए हैं। इन्हीं हमाकतों ने हमें बर्बाद किया है। खुद हमने अपनी रियासतों के खैरख्वाह समझ के उसको हमने खाना शुरू किया है। लीबिया को क्या अमेरिका ने आके तबाह किया है? वहीं की आवाम उठी थी हाकिम के खिलाफ, और बड़े खुशनुमा नारे लगे थे कि जी वो हम इनकलाब लाएंगे और इन जालिमों को हटा के दूसरी हुकूमत आएगी। वो जो जब हटा है ना, वो
کہ جی اس پہ الزام تھے شراب پیتا ہے تو فلانا کرتا ہے. جب وہ ہٹا ہے تو اب کیا امام مہدی آ گئے لیبیا میں؟ سارے وسائل پہ قبضہ کس کا ہو گیا؟ اسلام دشمن قوتوں کا قبضہ. لیبیا عوام کے ہاتھ سے. وہ جو قذافی تھا جیسا مرضی تھا, کچھ تو پاور تھی نا اس کے پاس, کچھ تو مل رہا تھا. تو جو نہیں مل رہا تھا اس کو لینے کے چکر میں جو مل رہا تھا اس سے بھی گئے. تو آج کوئی سعودی عرب کے خلاف بکواس کر رہا ہوتا ہے, ابے یہ ایسے ہیں. میں نے کہا بھائی ایسے تو کیا مطلب, سعودیہ نہیں ہونا چاہیے کیا حکومت ختم ہو جائے؟ تو کیا تم سمجھتے ہو کہ جب یہ حکومت ختم ہوگی سعودی عرب کی تو کیا کوئی اس پہ کیا امام مہدی آ کے حکومت کرنا شروع کر دیں گے؟ جو رہی صحیح خیر ہے اس سے بھی آپ کو ہاتھ دھونے پڑیں گے. اب اصلاح کا طریقہ کیا ہے؟ سوال پیدا ہوتا ہے کہ چپ کر کے بیٹھے رہیں. دیکھو اصلاح کے دو ہی طریقے ہیں, یا تو تلوار لے کے چڑھ جاؤ. یہ جب ہے جب تلوار ہو آپ کے پاس, سمجھ رہے ہو نا. جب نہیں آپ کے پاس غلیلے ہیں. لوگ کہتے ہیں, ایک صاحب میرے پاس آئے کہتے ہیں چڑھ جاؤ تلوار لے کے تہس نہس کر دو. میں نے کہا کہ اس کی کیا دلیل ہے آپ کے پاس؟ انہوں نے کہا اصل میں, میں نے کہا کسی کے پاس پاور اور طاقت نہیں ہے. لڑائی کے لیے پاور ہونی چاہیے, جو میں اس پر تو 20 دفعہ بیان کر چکا ہوں. میں اس کو ریپیٹ, میرے لوگ پھر شارٹ کلپ لے کے, ایسا ہو گیا لوگوں نے میرے بیان سے نا اس طرح کی چیزیں نکال کے دیکھو کیسی باتیں کر رہے ہیں, چلانا شروع کر دی ہیں. تو وہ کہنے لگے ہم لوگ بہت طاقتور, ہمیں پتہ نہیں ہے, ہمیں تلوار لے کے چڑھ جانا چاہیے, اسلام آباد پہ قبضہ کر لینا چاہیے. میں نے کہا آپ کو کہتے ہیں اصل میں مفتی صاحب ہماری مثال اس ہاتھی کے بچے کی ہے جو بچپن میں آ گیا اور بلیوں میں رہا, اس کو پتہ ہی نہیں کہ میں کیا ہوں, میں کتنا پاورفل ہوں. یا شیر کی مثال ہے, شیر کے بچے کی ہے, وہ کرگسوں میں پلاؤ, اسے پتہ ہی نہیں کہ میں کیا ہوں, کتنا پاور, تو ہمیں اندازہ ہی نہیں ہے. میں نے کہا تو شیر کا بچہ ہونا ثابت کر دے ہم لوگوں کا, آگے میں تیری ساری دلیل خود مان لوں گا. یہ شیر کے بچے پہ فٹ آتی ہے یہ مثال, کہ جو دھوکے سے کرگسوں میں پلاؤ, اس کو بیچارے کو پتہ ہی نہیں کہ میں کیا ہوں شیر. لیکن اس کے لیے پہلے یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ بچہ بہرحال کس کا ہے. اگر وہ بچہ ہی بلی کا ہو, پھر آپ اس کو شیروں والے کام کا حکم دے رہے ہو, تو اس کو شیروں سے لڑا رہے ہو, پاورفل لوگوں سے لڑا رہے ہو, تو وہ جو بلی کی 2-4 جو ٹانگیں بچی ہوئی ہیں وہ بھی چیتڑے اڑ جائیں گے اس کے. تو جب بھی آپ اسلامی تاریخ اٹھا کے دیکھو نا, بڑے خوشنما لیبل لگا کے اپنی ہی ریاستوں کو تباہ کرنے کی کوشش کی گئی ہے. اس سے جو تھوڑی بہت طاقت تھی بنو امیہ جیسے مرد ظالم تھے بھائی, فرانس تک ان کی فوجیں پہنچ چکی تھیں. یہ پازیٹو تھا یا نہیں تھا؟ بغاوت ہوئی, 2 حصوں میں ریاست تقسیم, اور جو یورپ میں فتوحات تھی ان کا سلسلہ رک گیا کہ جی یہ ٹھیک نہیں ہے. بغاوت ہوئی اور پہلی دفعہ اسلامی خلافت 2 حصوں میں ڈیوائڈ ہوئی. اس کے بعد پھر بنو عباس آئے, وہ فتوحات اس طرح سے تو نہیں ہوئی لیکن پھر بھی کام ہوتا رہا. اس کے بعد جا کے کیا ہوا ہے کہ کچھ فرقے کے لوگوں کو ان سے اشکالات شروع ہو گئے. شیعہ سنی جھگڑے, شیعہ جو کہتے ہیں نا یہ بنو عباس کی خلافت اس لیے ختم ہوئی ہے کہ جی وہ کوا حلال اور حرام کی بحث چلی تھی, یہ بالکل بیکار بات ہے. اصل جو خلافت ختم ہوئی ہے اس میں 2 مسلمانوں کے فرقوں کی لڑائی ہوئی تھی. میں فرقوں کے نام نہیں لوں گا کیونکہ ان کو ہائی لائٹ کرنے سے فرقہ واریت کم نہیں ہوتی بلکہ اور زیادہ بڑھتی ہے. تو جو اقلیت میں تھے نا ان کو میجورٹی نے مارا, پھر جب مارا ہے تو پھر ان کا ہم انتقام لیں گے. حالانکہ ان کو برداشت کر لینا چاہیے تھا کہ باطل لوگ ہیں, ہمارے عقیدے سے متفق نہیں ہیں, لیکن اسٹیٹ کی خاطر گدھے کو باپ بنانا پڑتا ہے کہ نہیں پڑتا؟ یہ ریاست ہے بھائی. تو انہوں نے کیا کیا, انہوں نے کہا وہ لڑائی میں تو ہم نہیں کر سکتے. انہوں نے پھر جو بنو عباس کے بڑے بڑے عہدوں پہ گھسنے کی کوشش کی, چاپلوسی کر کے, بادشاہ کی چاپلوسی, خدمت ہم تو آپ کے ہیں. انہوں نے کہا ہم نے انتقام تو ہم نے لینا ہے, لیکن اب لڑائی کے میدان میں نہیں لے سکتے نا, تو اب ہم ایسے لیں گے. تو بڑی ایک لانگ ٹرم پالیسی بنائی انہوں نے کیا کیا کہ پھر خلیفہ کے قریب ہوتے ہوتے بڑے بڑے عہدے حاصل کیے, خلیفہ کے رازدار بن گئے, اور خلیفہ کو بڑا اعتماد ہو گیا. بھائی یہ تو ادھر سے تاتاریوں کے لیے بارڈر کھول دیا انہوں نے. اس کو بولا میں جو ہے نا بارڈر بھی میرے ہاتھ میں آ چکا ہے, فوجیں وہاں سے ہٹا لی. بادشاہ کو اندازہ ہی نہیں تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے. تاتاریوں کو دعوت دی کہ آ جاؤ, موقع ہے. تاتاریوں نے آ کے بغداد کی اینٹ سے اینٹ بجا دی. وہ جو آپ نے اقلیت پہ ایک انتقام کے لیا تھا نا کہ ہم مناظرے میں بھی جیت گئے اور میدان میں بھی جیت گئے, بڑے جشن منا رہے تھے نا ہم لوگ, جیت گئے, وہی ہوتا ہوگا, جشن منا رہے ہوں گے. اور لوگ بھی کہہ رہے ہوں گے یہ ہے حق پرستی, اور دیکھو یہ لوگ جو ہمارے مسلک کے نہیں تھے کیسی ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دی. تو وہ کیا ہوا, انہوں نے چاپلوسی کر کے بادشاہ کا قرب حاصل کیا اور یہ ایسی بڑی سازش کی. اگر وہ اقلیت میں تھے, جیسے مرضی تھے, ان کو ایک ریاست کو متحد رکھنے کے لیے اتنی ایکسٹریم لیول پہ نہ جاتے, تھوڑا بہت مناظرے وہ تو چلتے رہے ہیں, ایکسٹریم لیول پہ نہ جاتے تو ریاست بچ جاتی, اتنی بڑی سازش نہ ہوتی. ان کو یہ شو کرا دیا جاتا تم بھی ایک ریاست کے کیا ہو, ایک حصہ ہو. جو میں بار بار کہتا ہوں نا کہ یار مجبوری میں گدھے کو باپ بنا لیا آپ کا, نہیں ہم گدھے کو کبھی باپ نہیں بنائیں گے, پھر تاتاریوں کو باپ بنانا پڑا اپنا. صحیح ہے نا, پھر کس کو باپ بنانا پڑا؟ جب آپ مجبوری میں گدھے کو باپ نہیں بناتے نا تو پھر آپ گدھے کے باپ کو باپ بناتے ہو, پھر آپ جو گدھے سے بھی بڑا ہوتا ہے. تو انہوں نے پھر کیا کیا, گدھے کے باپ کو بھی کیا بنا دیا. وہ تاتاری آئے ہیں, ورنہ بغداد کی ریاست ایسی نہیں تھی کہ وہ چنگیز خان بڑے آرام سے گھس جائے اس میں. ایک مضبوط خلافت تھی, سائنس ٹیکنالوجی میں ہمارا کوئی مد مقابل نہیں تھا, اور ہماری فتوحات بڑھتی چلی جا رہی تھی, رکنے کا نام نہیں لے رہی تھی. لوگ تھر تھر کانپتے تھے ہم سے. یونیورسٹیاں ہماری تھی جہاں انگریز پڑھنے کے لیے آیا کرتے تھے, سب کچھ ہمارے ہاتھ میں تھا. ایک سرفرا اٹھا اور پوری بغداد کی اینٹ سے اینٹ بجا دی. تو جذباتیت ہمیشہ کیا پہنچاتی ہے, نقصان پہنچاتی ہے. تو پھر جو تو بغداد گیا تیل لینے, ختم. اس کے بعد سے وہ جو لاکھوں کروڑوں کتابیں ہماری دریاؤں میں بہہ دی, ہمارا ایک پورا
ایک سیٹ اپ تھا اس کی ایسی کی تیسی ہو گئی ہے, تو اللہ نے امت مسلمہ پہ رحم کیا, خلافت ختم. پھر جناب وہ جو عثمانی ترک اٹھے ہیں, خلافت عثمانیہ اٹھی ہے, وہ ترک اٹھے ہیں, انہوں نے اتنی زیادہ قربانیاں دی انہوں نے کہ پھر خلافت عثمانیہ, پھر ترکی مرکز بنا اس کا, اس میں پھر یہ ڈرامے شروع ہو گئے تھے. پھر اس میں کیا ہوا, وہ مضبوط 300-400 سال تو بہت ہی اسٹرانگ حکومت تھی. اس وقت اسرائیل کا مسئلہ نہیں تھا, بوسنیا کا مسئلہ نہیں تھا. خلیفہ سے یہودی نے کہا تھا کہ ہمیں فلسطین کی زمین چاہیے, اس نے کہا شاپر میں مٹی لے جانے کی اجازت نہیں ہے, زمین تو دور کی بات. اور جب یہ پہلی جنگ عظیم ہوئی ہے نا, آپ کی پہلی جنگ عظیم, اس میں کیونکہ جرمنی خلافت عثمانیہ کا اتحادی تھا, جرمنی میں اسلام دشمنی آج بھی بہت کم ہے, بلکہ نہیں ہے. میں جب گیا نا جرمنی میں, وہاں کی گورنمنٹ نے میرے بیانات سنے, تو وہاں کے لوگوں سے کہا یار یہ تو اور بلاؤ ان کو بھائی, ٹھیک ہے نا. میں نے وہاں ایمانداری پہ بیان کیا نا, تو وہاں ایمانداری پاکستانیوں میں شارٹ چل رہی ہے. جرمنی نہیں اسلام دشمن, ابھی بھی وہاں جو قادیانیوں کو جو سپورٹ کر رہا ہے نا, تو قادیانی کو بھی سپورٹ نہیں کر رہا ہے جرمنی. قادیانیوں نے وہاں اونچی اونچی پوسٹوں پہ جا کے بہت کچھ لیگل کر کے کیا ہوا ہے. تو ہم لوگ اب کرتے ہی نہیں, ہم تو ویژن ہی نہیں بناتے, ہم تو کوئی جذباتی تقریر کر کے سائڈ پہ ہو جاتے ہیں. یہ لوگ جو اقلیت میں بڑی تمیز سے کام کرتے ہیں کہ بھائی کس طرح سے کن کن پوسٹوں پہ جانا ہے. تو قادیانی وہاں بڑی بڑی پوسٹوں پہ جا چکے ہیں. ورنہ جرمن گورنمنٹ کو مجھے جو میرا تو تجزیہ ہے کہ کوئی ذاتی محبت نہیں ہے قادیانیوں سے. تو جرمنی تھا یہ اس کا اتحادی خلافت عثمانیہ کا. تو آپ کو پتا ہے اس وقت بہت بڑا اٹیک کیا تھا رشیا نے اور برطانیہ نے ترکی پہ اٹیک کیا تھا, اور ترکی نے اس اٹیک کو ناکام بنا. بڑے بڑے بحری بیڑے آئے تھے ان کے, تو ہمارے ایسی پاور تھی نا, ہمارے بحری جہازوں نے برٹش کو بھی شکست دی تھی سمندر کی لڑائی میں, اور رشیا کو بھی شکست دی تھی, واپس چلے گئے تھے. یہ اتنے کمزور ہو کے بھی اتنے پاورفل تھے ہم. اس کے بعد یہی ڈرامے ہوئے ہیں جو اب ہو رہے ہیں اپنے ہی خلاف ہونا. ایک تو بہت بڑی سائنس ٹیکنالوجی کے میدان میں جتنا آگے بڑھنا چاہیے تھا وہ نہیں بڑھے. بعض مذہبی لوگ مخالفت کرتے تھے, نہیں جی یہ نہیں ہوگا وہ نہیں. وہ پریس پر اتنا بڑا ایشو کھڑا ہو گیا تھا, یورپ نے پریس مشینیں لگا کے دھڑ دھڑ لٹریچر چھاپنا شروع کیا. ہمارے ہاں جو بہت ہی سخت مزاج قسم کے مولانا لوگ تھے, ان کا یہ فتویٰ تھا کہ پریس میں کتابیں چھاپنا جائز نہیں ہے, اس سے کاغذ کی بے ادبی ہوتی ہے. آج بھی تو دیکھ لو نا, بڑے بڑے ایشوز کو چھوڑ کر چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ نہیں, وہ یوں اشتہار پھاڑ کے نیچے گرا تو توہین رسالت کا کیس کر دیا اس کے اوپر. حالانکہ وہ پیغمبر کی توہین نہیں کر رہا بھائی, وہ کیا کر رہا ہے اس کو تو پتہ بھی نہیں نبی کا نام لکھا ہوا ہے. لیکن آپ جو مذہبی جنونی قسم کے لوگ ہیں, آج ان میں یہ چیز نظر آتی ہے کہ نہیں آتی. وہ سیال کوٹ میں وہ اس بیچارہ غیر مسلم, اس کو کیا پتا اسٹیکر پہ یا علی لکھا ہوا ہے یا اللہ لکھا ہوا ہے یا محمد لکھا ہوا ہے, اس نے پھاڑ دیا بیچارے نے کہ دیواریں خراب ہو رہی ہیں, اس کو قتل کر دیا لوگوں نے. یہ جذباتیت آج بھی ہے. جو کرنے کے کام ہیں پازیٹیو وے میں, ان کی طرف توجہ نہیں ہے. تو خلافت عثمانی میں بھی ایسے جو مذہبی جنونی قسم کے لوگ تھے, انہوں نے کہا پریس نہیں چھاپنے دیں گے ہم, پریس کی مشین نہیں بنے, اس سے کاغذ پہ اللہ کا نام لکھا ہوتا ہے, ٹھپ ٹھپ کر کے نکلے گا, زمین پہ بھی گرے گا, بے ادبی ہوگی. وہ خلیفہ نے بولا بابے بھائی بے ادبی چھوڑو, کتابیں کیسے چھاپیں گے. نتیجہ کیا نکلا, اب ترکی چونکہ یورپ سے ملتا ہے, یورپ نے لٹریچر دبا کے چھاپا ہے اپنا, اور ہمارے ہاں کتاب کبوتر کے قلم سے لکھی جا رہی ہے. تو دنیا میں اس وقت میڈیا, یوٹیوب فیس بک نہیں تھا, میڈیا کی پاور تھی کتابوں میں. تو بتاؤ میڈیا کس کے ہاتھ میں چلا گیا, یورپ کے ہاتھ میں چلا گیا. انہوں نے اتنا پروپیگنڈا کیا مسلمانوں کے خلاف, اسلام کے خلاف, نبی کے خلاف, کہ نظریاتی طور پہ ترکی کی آرمی یورپ کی حامی ہو گئی تھی. خود ترکی کی آرمی وہ نظریاتی طور پر یورپ کو اپنا باپ ماننے لگی تھی. اور یہ کئی سال لگے ہیں اس میں. پھر جی وہ ایسا بھی ہوا ہے کہ جی وہ وہاں جو بحری بیڑا آئے گا نا, تو اس میں پہلے ختم بخاری برکت کے لیے ہوگی, اس کے بعد وہ بحری بیڑا لگے گا, قرآن خوانی ہوگی اس کے بعد. یورپ دھڑا دھڑ اسلحہ بنا رہا تھا نا اس وقت. ظاہر ہے جب خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی. اللہ تو قرآن میں کیا کہہ رہا ہے, اعدوا لہم ما استطعتم من قوہ. بھائی ریاست کو بچاؤ, پاور خذوا حذرکم, حفاظتی تدبیر کرو. مذہبی جنونی قسم کے کچھ لوگ ہر دور میں ہوتے ہیں, آج بھی ہیں, لیکن لوگ فالو انہیں کو کر رہے ہیں. لوگ سمجھتے ہیں یہی محب رسول بھی ہیں, یہی عاشق رسول بھی ہیں. لاجک کی کوئی بھی بات کرے گا نا, اس کو لوگ کہتے ہیں یہ حکومت کا پٹھو ہے, یہ امریکہ کا ایجنٹ ہے, یہ اس طرح کی بات کر رہا ہے, اس کو لوگ نہیں مانتے. تو نتیجہ کیا نکلا کہ میڈیا اتنا پاورفل تھا, کتابوں کا میڈیا, کہ اس کے ذریعے لوگ نظریاتی طور پر یورپ کے. پھر جب اتا ترک نے بغاوت کی ہے, ترکی کی حکومت کی خلافت کا خاتمہ کیا ہے, تو کوئی اس کے خلاف بڑی مزاحمت نہیں ہوئی. آرمی نے زیادہ تر آرمی نے اس کا ساتھ دیا. نتیجہ کیا نکلا, وہ جو یار 20-22 ملک تھے جن پر ایک ہمارا بادشاہ ہوا کرتا تھا, 20-22 ملک, کیا خلافت تھی. آج بھی اس کے اثرات نظر آئیں گے آپ کو سعودی عرب میں. ٹرینیں جو ہے نا, جو وہاں سے آیا کرتی تھیں حرم کی تعمیر کے لیے, ترکی سے پتھر لے کے آئے, وہ ابھی تک پٹری ڈلی ہوئی ہے اس کی. وہ سب کیا ہو گیا, ختم, ایسی کی تیسی. ہندوستان میں بھی یہی ہوا ہے. حکمران جلال الدین اکبر جب آئے تھے نا, جلال الدین اکبر جس نے 50 سال, وہ لبرل, وہ بالکل کھسک گیا تھا اس کا دماغ. وہ اتنا بدگمان ہو گیا تھا, کوئی ایک فرقے کا مولوی جا کے اس کو کچھ سمجھاتا, دوسرے فرقے کا مولوی جا کے اس کو کچھ سمجھاتا, تیسرے فرقے کا مولوی جا کے اس کی کھوپڑی آہستہ آہستہ کیا ہونا شروع ہو گئی, آؤٹ. اور جو اہل حق علماء تھے نا, جن کو چاہیے تھا حکومت کے قریب جاتے, وہ دور ہو گئے. انہوں نے فتوے دینا شروع کر دیے, جلال الدین اکبر تو ایسا ہے, یہ تو نماز نہیں پڑھتا, یہ تو خنزیر کھاتا ہے, یہ تو فلانا کرتا ہے. اس سے کیا ہوا, علماء سے حکومت کے فاصلے کم ہونے کے بجائے بڑھنا شروع ہو گئے. کیونکہ اس دور میں بھی ایسا تھا, جو حاکم کے پاس ہدیہ لے کے جاتا, اس کو سمجھانے کے لیے لوگ کہتے حکومت کا پٹھو,
اور کمال کی بات ہے جاتے بھی وہی لوگ تھے جو واقعی پٹھو ہوتے تھے, ٹھیک ہے نا, جن کے ذاتی مفاد ہوتے, جس کو اپنا پراپرٹی چاہیے, کو پلاٹ چاہیے, کوئی جناب کوئی ذاتی مسئلہ اٹکا ہوا ہے, کہیں ہندو نے کسی کو تنگ کیا ہوا تو کہیں سکھ نے کسی کو تنگ کیا ہوا, کہیں سکھ کو, کہیں ان دونوں کو کسی اور نے تنگ کیا ہوا, یہ لوگ جاتے تھے. بادشاہ کو پتا تھا میرے پاس جو مذہبی اسکالر بھی آتا ہے نا وہ آتا اپنے چکر میں ہے, تو بادشاہ تو ملحد ہو گیا تھا. پھر اس نے نیا دین بنایا, دین اکبری کے نام سے. مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے بزرگ, انہوں نے بادشاہ کا قرب حاصل کیا, اس کو ہدیے, اس سے لینے کے بجائے ہدیے دینا شروع کیے. کئی سال محنت کی. جو متعصب مولوی تھے انہوں نے مجدد الفسانی کے خلاف فتوے دیے. میں اگر حلفیہ بولوں نا, وہی کام جو آج جامعۃ الرشید کے ساتھ ہو رہا ہے نا, وہی کام مجدد الفسانی نے کیا, اور وہی تانے جو آج جامعۃ الرشید کو دیے جا رہے ہیں 100% وہی تانے مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کو دیے گئے تھے. جامعۃ الرشید نے ایک تھیلا نہ کبھی اسٹیبلشمنٹ سے لیا, نہ کبھی عمران خان سے لیا, نہ کبھی نواز شریف سے لیا. جو مدرسے کی حالت ہے 2-3 مہینے استاذوں کی تنخواہیں نہیں ہیں. الزامات کیا لگتے ہیں, یہ فوج کے لوگ ہیں. کیا فوجیوں میں کبھی ایسے دیکھا کہ ان کے لوگوں کی تنخواہیں 2 مہینے نہ مل رہی ہوں؟ اور جب یہ دیندار لوگوں سے سنتا ہوں نا, دل خون کے آنسو ہوتا ہے. بھائی تم دوسری فیلڈ میں محنت کر رہے ہو وہ بھی بہت ہے, تو کوئی ایک اور دوسری فیلڈ میں کر رہا ہے تو بدگمان کیوں ہوتے ہو بھائی؟ تم الزام کیوں لگاتے ہو؟ تم جس سے دیکھو یار, یہ اصل میں 14 اگست منائی نا جامعۃ الرشید نے, ایک دیندار آدمی کی بات کر رہا ہوں. میں نے کہا کل جامعہ میں 14 اگست منایا جائے گا. انہوں نے کہا بھائی تو حکومت کے پٹھو ہیں, یہ تو منائیں گے. میں نے کہا یار 14 اگست منانا حکومت کا پٹھو کا, یہ تو ملک کی محبت دل میں پیدا کرنا چاہ رہے ہیں, اس کا حکومت کے پٹھو ہونے سے کیا تعلق ہے یار؟ ہم اپنی جڑیں کیا کر رہے ہیں, نہ خود کچھ کرو نہ دوسرے کو کرنے دو. دیگر علماء دوسری فیلڈ میں کام کر رہے ہیں, وہ اس میں آگے بڑھ رہے ہیں, وہ بھی بہت اچھا کام ہے. اگر یہ اس ٹریک پہ کام کر رہے ہیں جو مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کا طریقہ تھا. مجدد الفسانی نے حکومت کے خلاف فتوی بازی بند کر دی. انہوں نے کہا کوئی فائدہ نہیں ہے اس سے, کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے تم گورنمنٹ کا. مجدد الفسانی نے اکبر بادشاہ کا قرب حاصل کیا, اور پہلے اس کو یہ باور کرایا کہ میں تم سے تمہارے فائدے کے لیے ملتا ہوں, اپنے فائدے کے لیے عمل سے ثابت کیا, عمل سے, مجھے کچھ نہیں چاہیے. اس کو یقین آ گیا کہ یہ مولوی مخلص ہے. جب یقین آتا ہے نا کہ یہ, ورنہ آپ جب بھی کوئی دیندار آدمی کسی کے پاس جا رہا ہو اور نماز روزے کی بات کر کے آخر میں بولے اتنے پیسے چاہیے, تو سمجھ جائے گا کہ یہ کیا کر رہا ہے بھائی, یہ تم کہانی کچھ اور ہے. میں جامعۃ الرشید میں ہوں نا, 3 مہینے سے میری تنخواہ نہیں ملی ہے جامعۃ الرشید میں, جو میری تنخواہ نہیں ملی ہے. تو ایک صاحب مجھے کہنے لگے فوج کے لوگ ہیں. میں نے کہا یار فوج کے لوگ ہوتے تو میرا خیال ہے ہماری تنخواہ تو ہمیں ٹائم پہ ملتی نا. جی ڈی ایچ اے میں پلاٹ ہوتا.